चलें। अस्सलाम वालेकुम मेरा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छी हूँ, थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ ये इंटरव्यू करके मुझे, बल्कि डिस्कशन कहना ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी वीडियोस होती हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती हैं और ये देख के बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान में बहुत सारी मदर, पेरेंट्स, फादर्स भी इवन अब पेरेंटिंग से रिलेटेड डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं हमारी वेबसाइट का भी आपको बता दूं कि एजुकेशनल राउंड अप हमारी वेबसाइट है। ये इनिशिएटिव हमने कुछ मंथ पहले शुरू किया था लास्ट ईयर जुलाई में। तो उसमें जनरली हम लोग स्कूल्स वगैरह को कवर कर रहे थे शुरू में, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में हैं, क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ गए, तो वहां से फिर हम पेरेंटिंग स्टाइल्स और पेरेंटिंग की डिफरेंट चीज़ों की तरफ गए। दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस योर ग्रुप। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एक जनरलाइज्ड पाकिस्तान से, मैं कहूँगी कि पाकिस्तान स्पेसिफिक ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे मेरे पास आपके लिए। तो बस थोड़ा सा अपने बारे में ज़रा स्टार्ट में बता दें हमें। वैसे तो माशाल्लाह से आपकी इतनी फॉलोइंग है कि एवरीबडी नोज यू, बट स्टिल थोड़ा सा ज़रा हमारी साइड के ऑडियंस के भी थोड़ा सा बता दें अपने जी सारे वेंचर के बारे में आप। ज़रूर, जज़ाकल्लाह खैर दीबा। मेरा सफ़र शुरू होता है बिकमिंग अ पेरेंट। तो जैसे बाकी सारे पेरेंट्स होते हैं कि मतलब सर पे पड़ेगी तो हो ही जाएगा। मैं बाय एथनिसिटी पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं बॉर्न ब्रॉट अप जो थी यूएई में हुई। I come from a single parent home. My mother, Safia, is the one who brought me and my younger sister up. Hence, I go by the name Iram bin Safia. अच्छा, that's what I was wondering. Yes, that's the reason, because माशाल्लाह। मेरे लिए ये मेरी माँ को एक ओड है that you brought me up and I respect you and I love you and I want the world to know who Safia was, and Iram comes from Safia. So alhamdulillah. And और जब फिर मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हुए, जो कि अब माशाल्लाह 15 ऑलमोस्ट, मतलब इनकी सबकी बर्थडे समर में है, तो मैं इनकी अब जो बर्थडेज आ रही है उस हिसाब से अगर इनका बताऊं तो 15, 13 and 11 माशाल्लाह. So it was a long journey, of course. I was not very well versed कि मुझे किस तरह का पेरेंट होना चाहिए. गिरते पड़ते मैंने 6 साल पहले होम स्कूलिंग शुरू की थी. और वहां से फिर मेरी एक्चुअली ये पॉजिटिव पेरेंट की तरफ में जर्नी आई, क्योंकि जब तक मैं बच्चों को किसी और को सौंप रही थी तो मुझे सिर्फ ये पता था कि इनको खिलाना पिलाना है, कपड़े पहनाने और भेज देना है. वापस आना तो टिक मार्क साइन करना है. ठीक है. याद दिलवाना है, रट्टा लगाना है, टेस्ट की तैयारी करानी है. टिपिकल पेरेंटिंग जो लोग समझते हैं कि पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट. एग्जैक्टली. लेकिन जब मैंने होम स्कूलिंग शुरू की तो मुझे समझ आया कि मेरे बच्चे तो बेचारे माशाल्लाह, ये किसी के भी बच्चे, आई थिंक दे जस्ट फॉलो ऑर्डर्स. इट्स अस जो एक्सपेक्टेशंस कभी हाई कभी लो, कभी मूड स्विंग्स, कभी क्या. तो फिर मैंने होम स्कूलिंग के तरीके सीखने के साथ साथ पेरेंटिंग के भी तरीके सीखना शुरू किए. एंड इट हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ मोर देन 10 years नाउ. अब यहाँ पर आके मुझे लगता है कि अब मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कुछ प्रैक्टिस करती हूँ. अभी वैसे मेरे बच्चे मुझे टोकते हैं, बोला था तो कह रही हैं. नहीं, माशाल्लाह, आई एम श्योर आपने यू हैव लर्नड सो मच, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू पास इट ऑन. मतलब by nature I was always a teacher, a mentor. लेकिन मैंने फिर अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो अभी रिसेंटली खत्म की है टीचिंग में. बैचलर्स ही किया था. कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डिग्रीज नहीं है मेरी. सर्टिफिकेशंस थी, मेंटल हेल्थ की थी, मेंटल काउंसलर थी, यूथ काउंसलर थी. यहाँ पे जो हमारी मस्जिद है लोकल, उसमें उस चीज़ ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया बच्चों को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आता है कल्चरल पाकिस्तानी लिविंग इन अमेरिका. ठीक. लेकिन जब मैं मस्जिद गई और मैंने मस्जिद में यहाँ की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन मुस्लिम अमेरिकन की बातें सुनी, तो मुझे समझ में आया कि हमारा क्लैश किधर है, जिसको हम जनरेशनल क्लैश कहते हैं. और अब हम दोनों नहीं जानते हैं, पाकिस्तान हो, यूएसए हो, इजिप्ट हो, मतलब दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वी आर वेस्टर्नाइज्ड इन आवर. कॉलोनाइज्ड तो हम हमेशा से थे, मतलब हमेशा पूरा तो गया ही नहीं था हमारे दिमाग से. लेकिन वो जो एक वेस्टर्नाइज थे इंटरनेट की वजह से, टीवी और हमारे स्मार्टफोन्स की वजह से, उसकी वजह से कितना बड़ा डिवाइड आ गया हुआ है हमारी सोच में. और दीमा ऑनेस्टली मेरा ख्याल है कि मैंने ज़्यादा इस चीज़ को परस्यू इसलिए भी किया क्योंकि मुझे लगा कि हम दीन छोड़ रहे हैं. हम सिर्फ नाम के मुसलमान हो गए हैं, हमें प्रैक्टिस नहीं आता और हमारे बच्चों को हमें समझाना ही नहीं आता दीन. तो बच्चे माशाल्लाह आजकल क्वेश्चन इतना करते हैं ना, देवर आस्क हर चीज के बारे में, उनको होगा क्यों, ऐसा क्यों है, और हमारे पास कोई जवाब होता नहीं नॉर्मली.
جواب ہوتا نہیں ہے, سیٹسفائنگ جواب نہیں ہوتا, یہ ہمیں خود ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا اس طرح سے, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے کوشچن آ کہاں سے رہے ہیں. میرا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ نے ویسٹرن کی کرٹیکل تھنکنگ کو, تو کرٹیکل تھنکنگ تو دین اسلام سے آئی تھی, جو اگر آپ تابعین یا صحابہ کرام اصحاب الصفہ کا بھی اگر آپ پیٹرن دیکھیں جو کہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے کہ وہ پڑھتے کس طرح سے تھے, تو کرٹیکل تھنکنگ وہاں پر بھی تھی. ہم نے تو کالونائزیشن کے بعد کرٹیکل تھنکنگ چھوڑ ہی دی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ریکٹیفیکیشن کرتے ہیں, رائٹ. تو ہمیں, چونکہ ہم لوگ, میں اپنی جنریشن کی بات کروں گی, یہ دیکھیں یہ میری لے کر کیا رہی ہے, تو وہ تو وہ مجھے بس یہ اگر کوئی کسی قسم کی آواز آئے تو یہ پتہ نہیں, الحمدللہ. تو کبھی بار ہم چونکہ ریکٹیفیکیشن کا ماڈل ہوں, اب ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کریٹیکل تھنکرز بنو, لیکن کریٹیکل تھنکرز ود آبجیکٹنگ دا ریلیجن, ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا ریلیجن. اگین یہ ایک وبا ہے جو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ہے, جو ہم نہیں جس پہ غور کریں. گر گیا تو یہ پارٹ میں کٹ نہیں کری, نہیں, اچھا پارٹ ہے, جسٹ ٹو کیپ اٹ لائٹ, جس پہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں اسپیسیفکلی ایک مسئلہ ہے. میں پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کی بات نہیں کر رہی, میں ویسٹ کے ایجوکیشن کے سسٹم کی بات کر رہی ہوں, جسے ہم سب نے اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے کہ ریلیجن از بیڈ. ہاں وہ تو بالکل, وہ یہاں پہ ایک ڈسکشن اتنی زیادہ, بلکہ آج کے ڈسکشن میں اس کو ڈالنا بھی چاہ رہی تھی, آپ پلیز کنٹینیو, پھر ہم لوگ بیچ میں انشاءاللہ اس ایشو پہ بھی آئیں گے. تو ریلیجن از بیڈ. دی ادر ون تو میری چائے کا کپ تھا, میں نے کہا پیرامن صفیہ والا کپ لے کر آئے, میری چائے لے کر آئی تھی. اچھا خیر, سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اور میں اس چیز پہ ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں کہ وی ہیو ٹو بی رول ماڈلس اینڈ کوچز ان آور اون ہومس ٹو آور چلڈرنس فرسٹ, تاکہ ہمارے بچوں کو سمجھ آ سکے کہ ریلیجن از ناٹ بیڈ. میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندے کی پریکٹس کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, میں اس پہ زور نہیں دے رہی ہوں. یہ بھی تو ایکسیپٹ کرنا, اس کی ایکسیپٹنس بھی تو نہیں ہے. بالکل, ہاں, ہمیں ہر ایک امپوز کرنے کی بھی عادت ہے, بہت زیادہ امپوز کرنے کی عادت. مطلب یہ اگر آپ ایک بچے کو یہ کہہ رہے ہو, اور یہ میں نہیں بات کر رہی, یہ اسکالرس کرتے ہیں یہ بات, جو دین کو سمجھتے ہیں, جو اس وقت کو سمجھتے ہیں, جو کہ مطلب اگر 7 سال کے بچے کو یہ کہے کہ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل تو پھر وتر پڑھنے ہیں, عشاء اتنی پڑی ہے, وہ بچہ عشاء کیوں پڑھے گا؟ لوگوں نے تو فرض سے ہی ابھی تک, مطلب شی 8-9 ایئرس, تو ابھی تک فرض پڑھ کے آتی ہے, تو کبھی کبھی کہتی سنت پڑھ لو. لیکن بڑے ہماری جو پچھلی جنریشن ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ مطلب فرض پڑھ کے آ گئی فوراً. تو مجھے ہوتا ہے کہ مطلب کم از کم 5 وقت پڑھ لے, پھر ہم. عربوں کو کبھی دیکھا ہے ماشاء اللہ وہ صرف فرض ہی پڑھتے ہیں. اچھا, I have lived in Saudi for 16 years. ہم لوگ کی پوری فیملی وہیں پیدا ہوئی, وہیں بڑے ہوئے, تو وہاں تو فرض ہی زیادہ پڑھتے تھے. پھر چلو شکر الحمدللہ. یہ سامنے رکھے ہیں اب یہاں پہ کچھ ہے نہیں, ورنہ ایسے میں پکڑ کے رکھتے. الحمدللہ. So I hope it was not an incoherent beginning, لیکن نہیں, it's very interesting, کیونکہ بیچ میں 1-2 پوائنٹس میں کور کرنا چاہتی ہوں, اور آپ نے 1-2 پوائنٹس ایسے ریز بھی کیے بیچ میں کہ ہم لوگوں سے ڈیفینیٹلی ڈسکشن میں لے کر آئیں گے. اور یہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ آپ نے ایک بہت چیز بتائی, کیونکہ آج میں نے آپ کو ویسے اسٹارٹنگ میں کہا تھا جیسے ہم پاکستانی پیرنٹس سے ریلیٹڈ ایک مطلب اس سے ریلیٹڈ میں نے رکھا تھا, لیکن جو ایشو آپ بتا رہی ہو ڈیفینیٹلی, یعنی ہر ملک میں کہیں نہ کہیں پیرنٹنگ میں اس طرح کے ایشوز آتے ہی رہتے ہیں. کرسچن پیرنٹس کو بھی یہ پرابلم ہے, جوئش پیرنٹس کو بھی یہ پرابلم ہے, ہندو پیرنٹس کو بھی یہ پرابلم ہے, سکھ پیرنٹس کو بھی یہ پرابلم ہے. بیکاز وین ہم جب یہ اسکول بلڈنگ میں بچوں کو بھیج رہے ہیں نا, ریگارڈلیس دے کم بیک کوسچننگ دا ریلیجن, بیکاز دیٹس دی ایزیسٹ ٹارگیٹ نا. ہماری آئیڈینٹی میں اگر آپ اپنے ریلیجن کو اسٹرپ آف کر دو, جو کہ چاہا جا رہا ہے کہ کر دیں, ایزی ہو جائے گا کچھ بھی بڑھانے سکھانے کے لیے. اور پھر بعد میں ہم وہ ازمس کی بھی بات کریں گے, اور LGBTQ وغیرہ ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ تو بہت امپورٹنٹ ایشوز, اس پہ تو بالکل ہم سیپریٹ ایک پورا کور بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارا انٹریکشن ایسے لوگوں سے اب ہو رہا ہے. اچھا, ینگر جنریشن میں ایز بچوں میں تو مجھے نہیں اتنا زیادہ نظر آیا, لیکن جو ٹین ایجرز ہے
اور یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں وہ آپ آن لائن جب دیکھتے ہیں نا, ہم لوگ تو اسٹیج سے آفس سے نکل آئے ہیں, لیکن آن لائن جب آپ بیٹھتے ہیں تو مطلب بیٹھنا ہی چھوڑ دیا, کیونکہ ان کی مطلب سوچ, مطلب ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو, مطلب دے ہیو دا رائٹ ٹو ہیو اے پوائنٹ آف ویو, لیکن یہ دیکھ کے آپ کو بہت شاکنگ لگتا ہے, کلچر شاک بھی کہہ سکتے ہیں, ریلیجن مطلب آبویسلی ہمارے لیے تو دونوں طرح کے شاکس ہیں یہ. تو یہ ڈیفینیٹلی اب جو ینگر جنریشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا کوشچن ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا, اس میں کیا پرابلم ہے, اینڈ دے ڈونٹ ایکسپٹ کہ آپ کے ریلیجن میں چیز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہے, مطلب ایک عجیب سی ایک وہ ہے کہ آپ بحث بھی نہیں کر سکتے کسی سے. تو یہ جب وہ ہم دیکھتے ہیں اس سائڈ کی, اس ایج کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو ڈر یہ لگتا ہے کہ جب یہ ہماری جو بچے اتنا بڑے ہو رہے ہیں, مطلب آپ کے مطلب 15-13 آپ کہہ رہی ہیں, تو وہ تو ماشاء اللہ بالکل ہی ٹین ایج سے نکل کے اب جانے والے ہیں, اور میری جیسے شی از 9 years old, تو وہ جب اس میں انٹر ہوگی اور اس کے جو سینئرز ہوں گے ان کی جو اپروچ ہوگی, تو یہ تو ایک بہت خطرناک ہے. اور اس میں پھر میں وہی دوبارہ سے پیرنٹنگ والی چیز کی طرف آؤں گی کہ بلکہ اسٹارٹ ہی بلکہ اس سے ریلیٹڈ اب کر دیتی ہوں میں, کہ جتنے بھی آپ نے ابھی ایشوز بتائے ہیں نا, اس میں گھوم پھر کے مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس کی مطلب ایک کہتے ہیں ڈیپ روٹیڈ ایشوز ہیں یہ سارے ہماری اپنی سائیکی میں, ایز پیرنٹس ہماری اپنی سائیکی میں بڑے ڈیپ روٹیڈ ایشوز ہیں. تو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اتنی ڈیٹیل میں اس چیز کو اب پڑھنا بھی نہیں چاہتے. مطلب ہم سے میرے ساتھ کی اگر میں دیکھوں مدرس کو, تو پہلا ایشو یہ آیا تھا کہ وہ پہلی بات ہے کوئی اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتا نہیں, کہ ان کی کہتے ہیں نا اوپن مائنڈیڈ اپروچ, اس کو لوگ غلط پرسپیکٹو سے لے لیتے ہیں. اگر میں کہوں گی کسی سے آپ اوپن مائنڈ سے کچھ پڑھیں اس کے بارے میں کیسے اپنے بچوں کو ریز کرنا ہے, تو وہ ان کا مطلب میں بڑی اوپن مائنڈیڈ ہوں, لیکن ان کی مطلب اوپن مائنڈنیس کی ڈیفینیشن دوسری ہے. تو آج جو میں اس طرح کے ایشوز تھوڑے سے میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ اسٹارٹ پاکستانی میں پاکستان سے ریلیٹڈ اگر بات کروں تو ایک اسپیسیفک کلچر یہاں پہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے اسٹارٹ ہو کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں حد سے زیادہ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں بچوں کے لیے, بہت زیادہ. مطلب وہ اوور پروٹیکشن ہوتی ہے یا پھر ایک دم بالکل اگنور کر دیتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہونے کے بعد. مطلب وہ ایکسٹریم سائڈس کی پیرنٹنگ اسٹائلز ہیں یہاں پہ. تو اس میں آپ کے خیال میں یہاں پہ کیا باہر بھی بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیرنٹس کو بچوں کو کہتے ہیں نا انکویزیٹو نیچر جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایکسپلور کرنے کی, جو صحابہ کرام کے زمانے سے اسٹڈیز کا طریقہ ہی ڈفرینٹ ہوتا تھا, پڑھائی ہی الگ طرح سے کرتے تھے. اب تو ہمارے یہاں تو مطلب ریسرچ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ صرف کانسیپٹ ہی نہیں, پڑھائی میں بات کر رہی ہوں, جنرل ریسرچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ بچوں کی اتنی انکویزیٹو نیچر ہوتی ہی نہیں ہے, ان کی اندر وہ چیز ڈیولپ ہی نہیں کرنے دی جاتی, کیونکہ پیرنٹس جو ہے انہیں بس ایک سیدھا طریقہ بتا دیتے بچپن سے, اس ایج میں ایسے کرنا ہے, اس ایج میں ایسے کرنا ہے, پڑھائی میں ایسے کرنا ہے, اپنی سوشل سرکلز میں ایسے موو کرنا ہے. تو وہ اتنی ریسٹرکٹیڈ قسم کی پیرنٹنگ اسٹائل ہے یہاں پہ. تو بچوں کی مطلب کیا آپ اس میں مطلب اس میں آپ کو سائڈ افیکٹس کہنے نظر آتے ہیں. میں نے آپ کو ایک ٹرم بلکہ اس میں بھیجی بھی تھی, ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کی, اور مجھے اتنی ایگزامپلز یہاں پہ نظر آتی ہے. وہ باہر کا کوئی آرٹیکل تھا, اس میں ٹرم تھی, وہ بڑی انٹرسٹنگ ٹرم مجھے لگی. دیکھیں میں اپنی بات کروں گی کہ ماشاء اللہ I'm 38 now, going 40. مطلب تو اللہ سے تندرستی زندگی عطا فرمائے سب کو, ہم سب کو, آمین. تو but I have been parent past 15 years, لیکن میری پیرنٹنگ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی 5 years after I became a parent, بلکہ 6 years after I became a parent. I had children but I was treating them like کبھی pets, کبھی toys اور کبھی garbage. ٹھیک ہے, جب مجھے پیار آیا تو پچکار لیا, جب مجھے کھیلنا تھا تو کھیل لیا, اور کبھی ان کے جذبات کے ساتھ, کبھی ان کے ساتھ ویسے فزیکلی, ٹھیک ہے, کبھی ہنسا لیا, کبھی رلا لیا. اور جب میرا موڈ نہیں تھا تو گاربیج کی طرح ٹریٹ کیا کہ مطلب چپ کر جاؤ, یہ کر دو, وہ کر دو, چپیڑے تھپڑ سب کچھ. میں مطلب مجھے کوئی شرم نہیں ہے یہ بتانے میں کہ ایموشنلی موسٹ ارریگولیٹڈ پیرنٹ جس کو کہتے ہیں نا, میں نے وہ فیز زندگی گزارا ہے. مطلب میں خود یہ جانتی ہوں کہ بچوں کو 1 گھنٹہ پہلے میں ایسے دیکھ رہی ہوں کہ ان کے بغیر تو میری کوئی زندگی نہیں ہے, اور 2 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد میں ان پہ ایسے چیخ چلا رہی ہوں جیسے کہ ان کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی ہے. ہاں مطلب I just and it was my mom who was visiting me at that time. جنہوں نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے, کسی قسم کا تمہارے اندر کوئی جن ہے, کوئی بھوت ہے, مطلب ہوتا کیا ہے تمہیں کہ کیا ہو. ہاں she brought up a very good point because I've always been socially very active in a sense کہ
مجھے خدمت خلق کا ہمیشہ سے کیڑا رہا ہے اور وہ میری ماں کی وجہ سے. اچھا مزے کی بات ہے میری ماں نے یہ بات ریکگنائز کرتی کہ ان کی وجہ سے یہ کیڑا میرے اندر ہے. میں نے کہا ماں میں نے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ آپ کسی کی ہیلپ نہ کر رہے ہو. لیکن ارم میں نے تمہیں اور تمہاری بہن کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی. میں نے کہا نا شی واز اے سنگل پیرنٹ. میں کہانی کی یہ بتانے کی ایک وجہ ہے, میں ڈریگ نہیں کری conversation. In her mind her children were the most important. Again, she was a single parent and she overdid parenting. مطلب کہ ہمیں ہر چیز کی آسائش آسانی دینے کی کوشش کی. اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ 80s اور 90s کا جو ٹائم تھا, I think that was the best era. Even 70s اور 60s کے بچوں سے بھی زادہ 80s اور 90s کا era best era تھا because exactly ہم لوگوں کو بہت آسائشیں ملی ہیں کمپیریٹیولی, اور ہمارے لیے اتنے وہ بھی نہیں تھے, مسائل نہیں تھے ہماری گروتھ میں. ہم نے دین کو بھی لیا, ہم نے دنیا کو بھی لیا, ہم نے اپنی پیرنٹس کا ادب بھی کیا, اور ہم نے اپنی ریٹیلیشنز بھی کی. مطلب ہمیں ہر چیز ملی ہے. ہمارے بچے آن دا کانٹرری بہت ڈفرینٹ ہیں ہم سے, کیونکہ ان کے ٹائمز ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ جو ان پہ بمبارڈمنٹ ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے, مطلب کہ ماں کے ووم سے ہی جو شروع ہو جاتی ہے, جو it is totally different. Coming back to the point, when she pointed, she said کہ مطلب you go to the massages, you do service for the people, you do these youth groups, you do classes, you teach voluntarily. کسی کو شہر کے کسی کونے میں کوئی پرابلم ہو تو ارم بی بی سب سے پہلے ادھر پہنچ جاتی ہے کہ میں اس کا مسئلہ حل کر لوں کسی طرح سے. لیکن تمہیں اپنے بچوں کے لیے پیشنس کیوں نہیں ہے؟ بڑی بری لگی مجھے بات. ہاں بھائی نہیں ہے. میں نے کہا شکر ہے آپ میری ماں ہے, میری سانس ہوتی تو میں تو ساری زندگی کا پھٹا ڈال کے بیٹھ جاتی. لیکن she had a very valid point. میرے شوہر بھی مجھے بتاتے رہتے تھے کہ ارم آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, آپ کا صبر کدھر چلا جاتا ہے. تو and I used to blame it on him, I used to blame it on anything else except for me. جب میں نے ذمہ داری اٹھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی اور خدا خوفی کی, کیونکہ ماما نے کہا کہ ارم آپ قرآن بھی پڑھتے ہو, رحم دلی, صلہ رحمی, یہ ساری چیزیں بچے اپنے گھر سے شروع ہوتی. چیریٹی begins from home. پھر میں نے کہا اچھا, کافی سوچا میں نے, کافی مہینے لگے مجھے اس بات کو ڈائجسٹ کرنے میں, اور یہ بات میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر آپ میرا کوئی بھی انٹرویو اٹھا کے دیکھو گے نا, میں اس بات کو ضرور مینشن کرتی ہوں, because I think that was the turning point of how I saw things. I brought my children back home. I said I'll start homeschooling. میں نے کسی ایک شخص کا سنا ہوا تھا کہ کوئی کمیونٹی میں کوئی ایک خاتون جو تھی وہ ہوم اسکولنگ کر رہی تھی, اور وہ اپنی ہوم اسکولنگ سے خوش نہیں تھی, ان کا بیٹا اسکول مس کرتا تھا, تو eventually she did put him back into the school that he was before in. لیکن انہوں نے 1.5 سال کے لیے ہوم اسکولنگ کی تھی. میں نے دل میں سوچا کہ میرے تو 3 ہیں, آپس میں لڑ مر کے نا گزارا کر لیں گے, کسی کو مس نہیں کریں گے, ان کو گھر لے آؤ. بٹ اس سے پہلے I had to do my research. What I understood was I need to be more patient. I need to understand their learning styles. I need to understand the emotional attachments. I need to understand کہ میرے اپنے ٹریگرز کیا ہیں. ایکچولی اس کو نمبر 1 پہ کر دو. میرے اپنے ٹریگرز کیا ہیں, اینڈ آئی نیڈ ٹو پریکٹس پیشنس ود انٹیلیجنس. مطلب صرف یہ کہہ لینے سے کہ میں صبر کروں گی, صبر نہیں آتا. اینڈ دین آف کورس اگر اتنے سالوں کا بگاڑ ہے, یہ میرا بڑا ریگولر ڈائلاگ ہے, اگر اتنے سالوں کا بگاڑ ہے تو پھر اتنی ہی سالوں کا ٹھیک ہونے کا پروسیس بھی ہوگا. اپنے آپ کو ٹائم دو, لائک forgive yourself, because ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کوئی بھی ڈائٹ شروع کرتے ہیں, کوئی بھی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں, کوئی بھی روٹین شروع کرتے ہیں, کوئی بھی کلینس شروع کرتے ہیں, 3 دن کرتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, چوتھے دن فیل ہوتے ہیں, 5 دن کرتے ہی نہیں ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. بچے تو نہیں نا چھوڑ سکتے. یہ تو ہر مدر کی اسٹوری لگ رہی ہے آپ کی. انیشیل پیریڈ جو آپ نے مینشن کیا ہے, الگ تھوڑی ہیں ہم, دنیا سے الگ تو نہیں ہے نا, ایک ہی طرح کی. دیکھو ہمارے مولڈز ایک ہیں, یہ نہیں ہم سمجھتے. ہم کہتے ہیں وی آر انڈیویجولزم میں کہتے ہیں کہ وی آر ڈفرنٹ. کا ڈفرنٹ کیا ڈفرنٹ ہو بھائی یار, یا میں کیا ڈفرنٹ ہوں, same, we are completely same because we are molded in that same mentality. Be harsh on yourself, don't forgive yourself. Oh, you are a hypocrite اگر تم نے پہلے کچھ کہا تھا اور اب تم کچھ اور کر رہی ہو. او تم لبرل ہو گئی ہو, تمہارا دماغ اتنا اوپن مائنڈیڈ ہو گیا کہ اب تم کیا کہتے ہیں بچوں کو ان کی مرضی سے اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے. Astaghfirullah. نہیں, there is always a plan to something. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نہیں, بالکل اسی کنٹینیو کریں, کیونکہ میں مدرس کے اسپیسیفکلی پوائنٹ آف ویو سے کہوں گی. مطلب آپ پوچھنا ایکچولی چاہ رہے تھے, آئی ہوپ آپ کی ڈسکشن اسی طرف جاری کہ آپ نے جرنی کس طرح, how did you make that shift in your personality. کیونکہ جتنے بھی میں کوشچنس پوچھ لوں پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ, ایونچولی گھوم پھر کے وہی پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ پہ آ جاتا ہے.
مطلب اگر ان کا خود کا ذہن کلیئر ہوگا, if they have forgiven themselves, سب سے بڑا تو اسٹریس اس چیز کا ہوتا ہے کہ we are frustrated with ourselves, یا اپنی ٹائم مینجمنٹ نہیں کر رہے, اپنے اوپر دھیان نہیں دے رہے. مطلب سیلف کیئر کا کانسیپٹ پیرنٹ میں بڑا کم ہوتا ہے اصل میں. فادرز جو ہیں وہ جابس پہ لگے ہوئے ہیں دبا کے, پھر ان کو ایونچولی لگنا شروع ہوتا ہے کہ دے آر دا بریڈ ارنرز, تو اتنی محنت کر رہے ہیں اور گھر میں کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا. اور خواتین ان جنرل آپ کو ویسے ہی پتا, چاہے وہ جاب کر رہی ہیں یا نہ کر رہی ہیں, انہیں یہی لگتا ہے کہ کوئی ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, اور اپنا خیال خود بھی نہیں رکھ رہی ہوتی, اور مینٹلی اپنے آپ کو الگ ٹارچر کر رہی ہوتی ہے. پھر وہ سارا غصہ سب ایشوز جو ہیں وہ بچوں پہ نکلتے ہیں جا کے. تو وہ میں بالکل اس میں پلیز کنٹینیو کیے, مطلب کیسے آپ نے شفٹ کیا اس میں. تو ایک بک بھی ہے پیرنٹ شفٹ, میں صبح سے اس کا نام سوچنے کی کوشش کری تھی, اب مجھے جب when you use the word shift مجھے یاد آ گیا. I think it's I'll mention the link definitely, کسی مدر کو پڑھنا, میں خود بھی دیکھوں اس کو. پیرنٹ شفٹ ہے, بہت ساری کتابیں ہیں, کچھ کی تو میں نے یوٹیوب پہ اپنے یوٹیوب چینل پہ میں نے ان کی سمریز بھی کی ہوئی ہیں. I would highly recommend کہ ڈینیل جے سیگل اور ٹینا پائن کی بکس ہیں. آپ اگر میرے یوٹیوب چینل پیرنٹنگ اینڈ کمپلیکیٹڈ ود ارم بن صفیہ پہ جاؤ گے تو اس پہ کچھ بک سمریز ہیں, انکنڈیشنل لو پہ بھی ہیں. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وی نیڈ ٹو ریکگنائز, یہ امپورٹنٹ بات ہے, میں ایز اے ہیومن بینگ میرا مشن کیا ہے, لائک لٹرلی میری اپنی ذات کا مشن کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے. وہ جو ایک ہمارا ٹپیکل ڈائلاگ ہوتا ہے نا, بس میں ان کو پال پوس لوں اور یہ اپنے گھروں کے ہو جائیں. یار میں مانتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو میں پال پوس لوں اور یہ اپنے گھروں کے ہو جائیں, لیکن یہ مینٹلی فٹ ہوں اپنے گھروں کے ہونے کے لیے. ہمارا آدھا ٹراما ہمارے چائلڈہڈ سے آیا ہوتا ہے. میں نے اچھی حدیث پڑھی تھی, ایکچولی میرے پاس وہ بک ہونی چاہیے تھی. اس بک میں تھا کہ جو لیٹر جنریشنز ہوں گے نا, وہ اپنی ارلیئر جنریشنز کو بلیم کریں گے, جو کہ میں کرتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی ارلیئر جنریشنز کو بلیم کریں گے. ایک اور چیز تھی ان کی بڑی امپورٹنٹ, جو بالکل ہلکے لوگ ہوں گے نا, جن کے پاس نالج کم ہوگا, ان کو فالو کریں گے, ٹھیک ہے, ان کو فالو کریں گے. جاہل علماء والے ایک وہ ہے, exactly, عالم فاضل بن جائیں گے, مطلب ایز ان کنسیڈر کیے جائیں گے. and if we see in our parenting we are doing that. میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, میں اس بات کو, اور میں نے اس بات کو ایڈریس کیا ہے کہ ہاں ہمارے پیرنٹس کی پیرنٹنگ سٹائل میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں کہ جیسے مار پیٹ, جہاں پہ جن لوگوں نے بہت زیادہ کی, یا جن لوگوں نے بہت زیادہ پریشرائز کیا, یا جن لوگوں نے مطلب گرو اسٹنٹ کر دی اس لحاظ سے کہ بچے کے اندر سے سیلف اسٹیم نکال دی ٹوٹلی, ٹھیک ہے. اب وہ آدمی اور عورتیں جب پیرنٹس بنے تو مجھے آنیسٹلی بات بتاؤ کہ وہ کس طرح سے بیٹر پیرنٹس بنیں گے جب تک کہ پھر وہ اپنے آپ کو اسٹڈی نہیں کریں گے, اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے, وہ سمجھیں گے نہیں اس بات کو کہ دس از ناٹ نارمل. نارمل ڈز ناٹ مین دس. اور اپنے پیرنٹس کو فورگیو نہیں اگر کر سکتے نا, تو دے کین ناٹ موو آن. They have to forgive the earlier generation. ہم نے اپنے پیرنٹس کو forgive کرنا, یہ تو نہیں ہم کہتے ہیں, یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس پہ غصہ ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں, ہاں بہت کم ہوتے ہیں جو ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ مین ایشو کہاں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا اس میں بھی سو اس لیے وہ اسٹوری ختم ہو چکی ہے رائٹ نا. میں ہمیشہ یہاں سے شروع کرتی ہوں, وہ نا اسٹوری ختم ہو گئی ہے. کسی کا قصور تھا کہ نہیں تھا, مجھے بتاؤ, میں خود ابھی کدھر ہوں, اپنی بات کرو. جہاں پہ کھڑے ہو نا وہاں پہ پہلے اپنے آپ کو فگر آؤٹ کرو, ایز اے ہیومن بینگ مشن کیا ہے, گول کیا ہے, چاہتے کیا ہو, پسند کیا ہے, ناپسند کیا ہے, اچھی عادتیں, بری عادتیں, ٹریگر پوائنٹس, ان چیزوں کو ڈیفائن کرو, اپنے آپ کو ٹائم دو. مطلب لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اگلا, مطلب کسی اور پہ شوہر بیوی ساس بہو نندیں فلانا ٹمکانا, یہ وہ. میں نے کہا یار 24 گھنٹے ہر کوئی سر پہ سوار نہیں رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے بھی تو سکھایا نا ہمیں کہ ہاتھ سے بات کرنا, مطلب just reflect, introspection, like reflect what is it that you really want, what is it that you're working towards, what is it that you can work towards, what is it that you want to change within yourself. کیونکہ جب آپ اپنے اندر چینج لاتے ہو تو یقین جانو, اور یہ بات مشکل ہے, کیوں مشکل ہے سمجھنا, کیونکہ جب جو کرتا نہیں ہے نا اسے سمجھ آتی نہیں ہے. اس میں تو بیکورڈ اپنے اس میں دیکھنا بہت ضروری ہے. بڑا اچھا آپ نے کہ سیلف اسٹیم اور کانفیڈینس اور یہ سب پوائنٹس بہت اچھے ہیں بچوں کے لیے, کیونکہ نارملی ہم لوگ اپنے فیئرس جو ہوتے ہیں نا, جس سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر بہت بری عادتیں ہیں, چاہے کوئی ریکگنائز کرے کہ نہیں کہ بیڈ پیرنٹنگ کی وجہ سے ہوئے کہ نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے, اور ڈیفینیٹلی اگر کسی بچے میں کانفیڈینس کی کمی ہے, اس کو کبھی پیرنٹس نے کسی بھی لیول پہ کوئی ڈیسیجن نہیں لینے دیا, ڈیسیجن امپوز کیے, یا کوئی ڈیسیجن لیا
تو اس کے بعد ڈانٹ دیا بہت زور کا, اس کی چوائسیز کو بہت زیادہ ریڈیکل کیا. تو اگر اس کے اندر کم کانفیڈینس ہے, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لیک آف کانفیڈینس جو ہے نا بچوں میں پاس آن ہو جاتا ہے. یا لوگوں کو پیپل پلیزر ہوتے ہیں بہت زیادہ, مطلب آئی مائی سیلف واز ون آف دوز پیپل. تو وہ مجھے بہت کچھ 2 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے خود سمجھا کہ مطلب کیونکہ بچپن میں ذرا میں کچھ اچھا کرتی تھی تو فوراً میری تعریف کر دیتے تھے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بچی ہے. تو وہ سن کے نا میرے دماغ میں تھا کہ اچھا مطلب خوش رکھنا ہے سب کو نا, اچھا کرنا ہے تاکہ سب خوش رہے. تو وہ چیز میں نے اب جب مجھے 2 سال پہلے آئیڈیا ہو چکا تھا تو میں نے اپنی بچی میں نہیں آنے دی. اسے کہتے کوئی چیز بری لگتی بتا دو فوراً. لیکن یہ کہ اگر آپ نہیں کہیں ریکگنائز کریں اس چیز کو, آپ کو آئیڈیا ہی نہ ہو اس چیز کا, تو یہ بہت ضروری ہے اس میں کہ مطلب بیسکلی پھر ساری ہماری ڈسکشن وہی ہے نا, پیرنٹس پہ آ جاتے ہیں, پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ پہ سب کچھ آتا ہے. پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ جو میں نے نام رکھا اپنی تھاٹ ایجنسی کا, ٹھیک ہے, کمپنی ایز این کوئی کمپنی نہیں ہے, اٹس جسٹ ارمز تھاٹ ایجنسی کہ پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ, اٹ بیکمز انکمپلیکیٹڈ وین یو انٹائی دیز کمپلیکیشنز ان یور ہیڈ. پیرنٹنگ از آل اباؤٹ سیلف ریفلیکشن اور اپنے آپ کو سینٹر کر کے یہ سوچنا کہ میں ایز اے لیڈر, ایز اے مدر, ایز اے پیرنٹ, ایز اے پارٹنر ٹو مائی ہسبینڈ یا وائف, ویئر ڈو وی اسٹینڈ, اینڈ پھر بچوں کے بارے میں کچھ کرنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یا بلائنڈرز پہن کے تو آپ گاڑی ڈرائیو کرتے جا رہے ہو, جہاں مرضی بمپ کرتے جا رہے ہو, اٹ از کمپلیٹلی اوکے, دی اینڈ ڈیسٹینیشن از لائک دا ڈیتھ ویلی, خلاص you die and then your story finishes. Or you open your eyes and you drive safely and you keep your passengers safe. We need to keep our children safe from ourselves first. وہ تمہارے اپنے اندر کے جن بھوتوں کو پہلے سالو کرو, پھر اس کے بعد بچوں کو دیکھو. یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا.